अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान सीरीज के नावल हॉट एजेंसी के चौथे हिस्से के साथ, जो कि सस्पेंस, तंज मज़ा और फाइटिंग से भरपूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इमरान अपने साथियों समेत त्यारे में सवार था। वो सब यूरोपीय मेकअप में थे, हत्ता कि जोलिया ने भी यूरोपीय मेकअप किया हुआ था, क्योंकि बाज़ एजेंसियां इस बात से वाकिफ थी कि इमरान की साथी औरत स्विस नजाद है और हो सकता है कि हार्ट एजेंसी को भी इसका इल्म हो। इससे जोलिया का भी यूरोपीय मेकअप कर दिया गया था और इस वक्त वो सब आपस में यूरोपीय ज़बान में गुफ्तगू कर रहे थे, हत्ता कि उनका लहजा भी यूरोपीय था, क्योंकि लहजों की उन सबका बाकायदा मशक़ें दी गई थीं। इमरान के साथ सफदर बैठा हुआ था, जबकि दरमियानी क़रार के बाद साइड सीट पर जोलिया और सालिया इकट्ठी बैठी हुई थीं। इमरान के सीट के अकब में कैप्टन शकील और तनवीर बैठे हुए थे। त्यारा आखिरी स्टॉप गुवाहाटी से उड़कर अब अताली के दारुल हुकूमत मालान एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। इमरान साहिब, बकौल आपके टारगेट क्रांस में है और चीफ के खास नुमाइंदे और आपके शागिर्द टाइगर ने टारगेट फिक्स कर दिया है, फिर अब अताली जाकर क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं? सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, जबकि इमरान सीट से सर टिकाए आंखें बंद किए अपनी आदत के मुताबिक बज़ाहिर सो रहा था, लेकिन सफदर को मालूम था कि ये सब ड्रामा है। इमरान इस तरह खामोश रहकर सोचने और आइंदा की जामे हिकमत अमली बनाने में मसरूफ रहता था। क्रॉस खासा बड़ा मुल्क है और अगर तुमने छठी जमात में जोग्राफिया पढ़ा हो तो तुम्हें याद होगा क्रॉस का एक बड़ा दूसरा शहर लाइबेरिया अताली की सरहद से करीब है। इमरान ने इसी तरह आंखें बंद किए हुए जवाब देते हुए कहा, फिर भी आपको एयरपोर्ट तो जाना ही होगा, चाहे पार्स एयरपोर्ट या लाइबेरिया एयरपोर्ट पर। सफदर ने कहा, मुझे जहाज में सफर करते हुए बड़ा डर लगता है। नानी अम्मा कहा करती थीं कि उड़न खटोले का क्या है, कभी भी उड़न छोड़कर धड़न खटोला बन जाए, इसलिए बेहतर है कि हम जमीनी रास्ते से लाइबेरिया पहुंच जाएं। इमरान ने उसी तरह आंखें बंद किए हुए जवाब देते हुए कहा, आप में से अली इमरान साहिब कौन है? अचानक एयर होस्टेस ने उनके करीब रुककर कहा, तो इमरान ने आंखें खोल दी। सफदर और बाकी साथी भी चौंक पड़े थे। ये अली इमरान है। इमरान के मुंह खोलने से पहले सफदर ने इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि चाहे कैसे ही हालात क्यों ना हो, इमरान ने तफसीली तारुफ कराने से बाज नहीं आना। आपका फोन है, एयर होस्टेस ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ गई। ये फोन किसने कर दिया? हैरत है। इमरान ने उठते हुए बड़े अहरत भरे लहजे में कहा, चीफ का होगा। सफदर ने जवाब दिया, लेकिन इमरान उठकर तेज तेज कदम उठाता हुआ पायलट कैबिन की तरफ बढ़ गया। साइड में एक बड़ा कैबिन था जिसमें फोन रखा हुआ था। आपका फोन है, जाएं। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो खुद ही कैबिन का दरवाजा बंद कर दिया। यस, अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बजहाने खुद, लेकिन 35,000 फुट की बुलंदी से बोल रहा हूँ। रिसीवर कान से लगाते हुए ही इमरान की जुबान रवा हो गई थी। मलान एयरपोर्ट से फ्रेड बोल रहा हूँ। चीफ ने मुझे आपके बारे में हदायत दी थी। मैंने गुवाहाटी फ़ोन किया तो आपकी फ़्लाइट वहाँ से रवाना हो चुकी थी। दूसरी तरफ से कहा गया, कोई ख़ास बात सामने आ गई है मालान में? इमरान ने कहा, यस सर, यहाँ क्रॉस की हार्ट एजेंसी के 5 अफराद आपका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। तुम उन्हें जानते हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं 10 साल तक क्रांस में रहा हूँ। इनमें से एक आदमी स्मिथ को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो हार्ट एजेंसी के जोलिन सेक्शन का खास आदमी है। बाकी 4 अफराद उसके साथी हैं। इन्होंने यहाँ आकर बाकायदा आपकी फ़्लाइट के साथ साथ खसूसी तौर पर आपके बारे में इतलात हासिल की हैं कि क्या आप रास्ते में तो ड्रॉप नहीं हो गए, और आपका मूड बेहद जारहाना दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने दौरान प्रवास स्पेशल फ़ोन किया है। फ्रेड ने तफसील से बात करते हुए कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? इमरान ने कहा, जी हाँ। फ्रेड ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर ऐसा करो कि हमें किसी खुफिया रास्ते से बाहर निकाल कर ले जाने की कोशिश करो। इमरान ने कहा, सर इसीलिए तो मैंने फ़ोन किया है। यहाँ सिर्फ एक और रास्ता है, VIP। मैंने इसके गार्ड से बात की है और भारी मुआवजे पर उसने आपको बाहर निकाल के ले जाने की हामी भर ली है। आप अपना सामान समेत VIP गेट की तरफ आ जाएं। आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि VIP गेट की तरफ जाने वालों को पहले रोका नहीं जाता। गेट पर मौजूद गार्ड चेकिंग करके गेट खोलते हैं। वहाँ मैं मौजूद होऊंगा और आपको खामोशी से निकाल कर ले जाऊंगा। फ्रेड ने कहा, ओके ठीक है।
عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ فریڈ نے جس انداز میں بات کی تھی اس سے زیادہ ہوشیار آدمی نہ لگ رہا تھا، جبکہ ان کے مقابل ہارٹ ایجنسی تربیت یافتہ افراد تھے۔ کس کا فون تھا عمران صاحب؟ عمران کے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے صفدر نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، جبکہ اگلی سیٹ پر بیٹھے کیپٹن شکیل اور تنویر بھی آگے کی طرف جھکائے تھے۔ ادھر سائیڈ میں ہوئے جولیا اور صالحہ کی سوالے نظریں بھی عمران پر جم گئی تھی۔ چیف کے اطالی میں فورن ایجنٹ فریڈ کا فون تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ ہارٹ ایجنسی کے ایجنٹس مالان ایئرپورٹ پر ہمارے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ عمران نے آہستہ سے کہا تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہو سکے۔ استقبال کا مطلب ہے کہ ہمارے خلاف کارروائی کے لیے موجود ہیں، صفدر نے کہا۔ تو اور تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ پھولوں کے ہار لے کر کھڑے ہوں گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ تو آپ نے کیا سوچا ہے؟ صفدر نے تیز لہجے میں کہا۔ سوچنا کیا ہے؟ بزرگ کہتے ہیں کہ سوچنے سے تفرقات بڑھتے ہیں۔ وہاں ایک اور گیٹ ہے جس کو VIP گیٹ کہا جاتا ہے، ہم ادھر سے نکل جائیں گے، عمران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہلکے ہلکے سے خراٹے لینے شروع کر دیے۔ تو صفدر کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ اسے مڑ کر عقب میں موجود کیپٹن شکیل اور تنویر کو تفصیل بتا دی۔ عمران صاحب، ہم میک اپ میں ہیں، اس کے باوجود ہمارے بارے میں اطلاع پہنچ گئی۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد صفدر نے کہا، مطلب واضح ہے کہ ہمارا یہ میک اپ پہلے بھی کسی نے دیکھا ہوا ہے، اب اسے تبدیل کرنا ہوگا۔ عمران نے آنکھیں کھولتے ہوئے جواب دیا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سمتھ اپنے 4 ساتھیوں سمیت مالان ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ ان میں سے 2 پبلک لانچ میں سمتھ کے ساتھ موجود تھے، جبکہ باقی دوسری طرف پر تھے۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے ہٹ کر مخصوص انداز پر کھڑے تھے تاکہ عمران اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کیا جا سکے کہ ان میں سے کوئی بھی، اور خاص طور پر عمران، نہ بچ سکے۔ عمران کا حلیہ سمتھ اور اس کے ساتھیوں سمیت سب کو معلوم تھا، اور انہیں یقین تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ پبلک لانچ میں داخل ہوں گے تو ان پر حملہ ہونے والا اس قدر کامیاب ہوگا کہ ان میں سے کوئی بھی بچ نہ سکے گا۔ سمتھ پبلک لانچ کے گیٹ کے قریب بڑے چوکنے انداز میں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں گیٹ پر جمی ہوئی تھیں کیونکہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے یہیں سے لانچ میں آنا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے کوٹ کی جیب میں موجود مشین پسٹل پر جما ہوا تھا کہ اچانک اس کے کوٹ کی دوسری جیب میں موجود سیل فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ تو اس نے بجلی کی سی تیزی سے دوسرا ہاتھ جیب میں ڈالا اور سیل فون نکال کر اس کی سکرین پر ڈالی نظر۔ تو وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ سکرین پر اس کے چوتھے ساتھی کا نام ڈسپلے ہو رہا تھا۔ اس نے رابطے کا بٹن دبایا اور سیل فون کان سے لگا لیا۔ یس، سمتھ بول رہا ہوں، سمتھ نے آہستہ سے کہا، اور اس کی نظریں بددستور گیٹ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ البتہ لاشعوری طور پر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ سارکر بول رہا ہوں باس، 4 مرد اور 2 عورتیں جو ایشیا سے آنے والی فلائٹ سے اترے ہیں وہ VIP گیٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ان میں سے 2 آدمی بھی شامل ہیں جن کا حلیہ آپ نے بتایا تھا۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو سمتھ بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، اب وہ کہاں ہیں؟ سمتھ نے ہونٹ بھینجتے ہوئے کہا، باس وہ VIP گیٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں، میں ان کے پیچھے جانا چاہتا تھا لیکن مجھے روک دیا گیا، سارکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں روک لیا گیا تو انہیں کیوں جانے دے رہے ہیں؟ سمتھ نے چونک کر کہا۔ میں نے یہ بات ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے گارڈ سے پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ ان کے پاس VIP گارڈز ہیں، سارکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ پلاننگ پہلے سے تھی، ٹھیک ہے تم باہر آ جاؤ، سمتھ نے کہا، اور رابطہ ختم کر کے اس نے تیزی سے سیل فون کے بورڈ پر انگلیاں چلانی شروع کر دیں اور پھر رابطے کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ یس، سمیول بول رہا ہوں باس۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ تم VIP گیٹ پر موجود ہو یا نہیں؟ سمتھ نے کہا۔ موجود ہوں باس، آپ نے خود ہی تو یہاں میری ڈیوٹی لگائی تھی، سمیول نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے خدشہ تھا کہ یہ لوگ VIP گیٹ سے نکل نہ جائیں، اس سے احتیاطاً میں نے تمہاری ڈیوٹی وہاں لگائی تھی، اور اب میرا خدشہ درست ثابت ہوا ہے۔ سارکر جسے میں نے رپورٹ دینے کے لیے ایئرپورٹ کے اندر بھجوایا تھا، اس نے رپورٹ دی ہے کہ ہمارے مطلوبہ لوگ 4 مرد اور 2 عورتیں VIP گیٹ کی طرف جا رہے ہیں، ان میں عمران بھی شامل ہے جس کا حلیہ تمہیں بتایا گیا تھا، سمتھ نے کہا۔ تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں ان پر فائر کھول دوں؟ سمیول نے کہا۔ ارے نہیں، وہ تمہارے اکیلے کے بس کے نہیں ہیں، اور انہوں نے الٹا تمہیں گھیر کر تمہارے بارے میں معلومات حاصل کر لینی ہے۔ تمہارے پاس 0 کراس چیکر تو موجود ہوگا، سمتھ نے کہا۔ یس باس، موجود ہے، یہ میرے پاس ہر وقت موجود رہتا ہے، سمیول نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ذریعے دور سے ان کی نگرانی کرو اور پھر وہ جس ہوٹل یا رہائش گاہ پر جائیں مجھے حتمی اطلاع دینا۔
یہ سن لو کہ تم نے مشینی نگرانی کرنی ہے اور کسی صورت ان کے قریب نہیں جانا، سمتھ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ جہاں یہ پہنچے مجھے رپورٹ دینا، پھر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آؤں گا، سمتھ نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو سمتھ نے رابطہ ختم کر کے ایک طویل سانس لیا اور پھر سیل فون کو جیب میں ڈال لیا۔ وی آئی پی گیٹ سے یہاں اتنے فاصلے پر تھا کہ اگر سمتھ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر وہاں جاتا تو اسے یقین تھا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی عمران اور اس کے ساتھی وہاں سے نکل چکے ہوتے، اور ایک بار وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتے تو پھر اسے گنجان شہر میں انہیں تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا۔ لیکن اب وہ مطمئن تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو پتہ بھی نہ چلے گا اور اسمول ان کی مشینی نگرانی بخوبی کرتا رہے گا۔ اب چونکہ جہاں ان کی آمد کا انتظار ختم ہو چکا تھا، اس لیے اس نے لانج میں بکھرے ہوئے اپنے دونوں ساتھیوں کو مخصوص انداز میں اشارہ کیا اور پھر ایک طرف بنے ہوئے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے باقی ساتھی جو مختلف کونوں میں موجود تھے اس کے پیچھے ریسٹورنٹ میں پہنچ گئے۔ ان دونوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے کیونکہ انہوں نے صرف اس سیل فون پر باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، انہیں اصل حالت کا علم نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے باس، کوئی خاص بات؟ ایک ساتھی نے سمتھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، سمتھ نے جواب دیا۔ ابھی ویٹر کو بلا کر کافی لانے کا آرڈر دے کر اس نے اپنے ساتھیوں کو سارکر کی کال آنے سے لے کر اسمول سے ہونے والی اہم بات چیت بتا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی سارکر بھی وہاں آ گیا۔ اب ہمیں کب تک یہاں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑے گا، سمتھ کے ایک ساتھی نے کہا۔ جب تک اسمول کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں آ جاتی، سمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، ویسے آپ چاہتے تو ہم انہیں کور کر سکتے تھے، ایک ساتھی نے کہا۔ احمق مت بنو، اگر اتنا وقت ہوتا تو پھر میں اسمول کو اکیلا کام پر کیوں لگاتا، سمتھ نے جواب دیا، اور اسی لمحے اس کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور اس کی اسکرین پر دیکھا تو وہاں اسمول کا نام ڈسپلے ہو رہا تھا۔ اسمول کی کال ہے، سمتھ نے کہا اور ساتھ ہی رابطے نمبر پریس کر دیا۔ یس، سمتھ بول رہا ہوں، سمتھ نے کہا۔ اسمول بول رہا ہوں باس، کونین کالونی سے، دوسری طرف سے اسمول کی آواز سنائی دی۔ کونین کالونی؟ تو کیا یہ لوگ وہاں ٹھہرے ہیں، سمتھ نے چونک کر پوچھا۔ یس باس، وی آئی پی گیٹ پر جب یہ لوگ پہنچے تو وہاں کا ایک مقامی آدمی پہلے سے موجود تھا۔ گارڈ نے گیٹ کھول کر اور یہ 4 مرد اور 2 عورتیں باہر آ گئیں۔ پھر وہی مقامی آدمی ایک اسٹیشن ویگن میں انہیں بٹھا کر لے گیا۔ میں نے مشینی نگرانی شروع کر دی۔ وہ مقامی آدمی انہیں کوئن کالونی کی کوٹھی نمبر 27 پر لے گیا۔ وہاں ایک چوکی دار موجود تھا۔ اب یہ لوگ اس کوٹھی میں موجود ہیں۔ وہاں مقامی آدمی انہیں یہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں کالونی میں داخل ہوا ہوں اور اس وقت اس کوٹھی سے کچھ فاصلے پر پبلک پارکنگ میں موجود ہوں، اسمول نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تم خیال رکھنا کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے یہ لوگ وہاں سے نہ نکل جائیں، اگر ایسا ہو تو تم نے انہیں نظروں میں رکھنا ہے، سمتھ نے کہا۔ باس، میرے پاس بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل موجود ہے، اگر آپ کہیں تو آپ کے آنے سے پہلے میں اس کوٹھی میں گیس فائر کر دوں تاکہ یہ مکمل طور پر بے بس ہو جائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ تربیت یافتہ لوگ میک اپ تبدیل کر کے نکل جائیں اور پھر ان کا ہاتھ لگنا مشکل ہو جائے، سموئل نے کہا۔ گڈ شو، یہ واقعی ہمارے لیے فائدہ مند رہے گا، ایسا کر لو لیکن انتہائی احتیاط سے، سمتھ نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رابطے کا بٹن آف کر کے سیل فون واپس جیب میں ڈال دیا۔ کیا ہوا باس، سارکر نے پوچھا تو سمتھ نے مختلف طور پر اسے اسمول کی رپورٹ کے بارے میں بتا دیا اور پھر ویٹر کو بلا کر سمتھ نے بل ادا کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی کاریں کوئن کالونی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جولین اپنے سیکشن آفس میں بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی کہ پاس پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کا بٹن پریس کر دیا۔ یس، جولین نے انٹرکام کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اطالی سے سمتھ کی کال ہے، فوری آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سے اس کی فون سیکریٹری کی آواز سنائی دی۔ اوکے، کراؤ بات، جولین نے کہا اور پھر کیڈل دبا کر اس نے جاری کال کا رابطہ ختم کر دیا۔ اسی لمحے گھنٹی کی آواز سنائی دی تو جولین نے کریڈل سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ سمتھ اسے خوشخبری سنائے گا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور یہ اس کی کارکردگی کا سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ ہیلو، سمتھ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سمتھ کی آواز سنائی دی۔ یس، جولین بول رہی ہوں، کیا رپورٹ ہے؟ جولین نے بڑے اشتیاق امیز لہجے میں کہا۔ میڈم، عمران اور اس کے ساتھی میرے سامنے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، سمتھ نے کہا تو جولین بے اختیار اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بے ہوش پڑے ہیں؟ کہاں؟ مالان ایئرپورٹ پر؟ کیا مطلب؟ جولین نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ مالان کی کوئل کالونی کی ایک کوٹھی میں میڈم، دوسری طرف سے سمتھ نے کہا۔
क्या कह रहे हो? खुल कर बात करो, पहेलियां क्यों भिजवा रहे हो? नॉनसेंस। जोली ने उस जज्बाती अंदाज में चीखते हुए कहा तो स्मिथ ने एयरपोर्ट और दूसरे रास्ते पर वीआईपी पर अपने आदमी तैनात करने और एक आदमी को एयरपोर्ट के अंदर भिजवाने के बाद सेटअप की तफसील बताने के साथ साथ उसने एयरपोर्ट के अंदर मौजूद अपने साथी सागर की कॉल से लेकर वीआईपी गेट पर मौजूद स्मॉल के आने वाली कॉल और उसको की जाने वाली कॉल की तफसील भी बता दी। स्मॉल ने कोठी के अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी, जिससे कोठी के अंदर मौजूद सब अफराद बेहोश हो गए थे। फिर हम एयरपोर्ट से कोठी पहुंच गए। एक आदमी को अगली तरफ से अंदर भिजवाया गया और उसने फाटक खोल दिया और फिर हम सब अंदर दाखिल हो गए। स्मिथ ने तफसीर बताते हुए कहा। तो अब क्या है, वो जिंदा क्यों पड़े हैं? इन्हें हलाक कर दो, चौली ने चीखते हुए कहा। मैडम, हम तो इन्हें हलाक करके निकल जाएंगे, लेकिन इनकी लाशें अदालत पुलिस के हाथ लग जाएंगी और फिर या तो इन्हें इसी हालत में दफन कर दिया जाएगा या मेकअप चेक भी होंगे। तब भी कोई इस बात को तस्लीम नहीं करेगा कि इन्हें हार्ट एजेंसी ने हलाक किया है। ये क्रेडिट आपको और हमें किसी सूरत ना मिल सकेगा और हो सकता है कि चीफ और दूसरे आला हुक्काम भी इसे तस्लीम करने से इनकार कर दें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन्हें किसी तरह क्रांस लाया जाए और वहाँ इनके मेकअप वॉश करके उन्हें चीफ के सामने पेश किया जाए और फिर उन्हें हलाक कर दिया जाए। लेकिन ये काम मैं यहाँ नहीं कर सकता, इसके लिए आपको चीफ से कहना पड़ेगा। वो वहाँ के सिफायत खाने को अहकामात दें तो इन्हें बीमार जाहिर करके चार्टर त्यारे पर क्रांस लाया जा सकता है। स्मिथ ने इस बार पूरी तफसील से बात करते हुए कहा। ये तवील काम है और इनके बारे में मैं तो हुक्म ये है कि फौरन इन्हें हलाक कर दिया जाए। लेकिन तुम्हारी बात भी दुरुस्त है, मगर इसके लिए हमें एक काम और करना होगा। जिस कोठी में तुम मौजूद हो ये इली इमरान और इसके साथियों ने बुक कराई है या उनके लिए काम करने वाले किसी अकमकामी आदमी ने कराई होगी, इसलिए उसे छोड़ दो और इस एरिया में कोई खास खाली कोठी जो किराए पर दी जा रही हो मकसूद हो उसमें खामोशी से शिफ्ट हो जाओ। मैं कोशिश करती हूँ कि चीफ को साथ देकर वहाँ पहुँच जाऊँ। फिर हम इमरान को और क्रांस शिफ्ट कर देंगे, जबकि उसके साथियों को वही अताली में ही छोड़ देंगे। यहाँ से अपने साथ में एक जदीद तरीन मेकअप वॉशर भी ले आऊंगी, जॉलीन ने कहा। ठीक है, फिर मैं शिफ्ट होकर आपको दोबारा फोन करता हूँ। वैसे मेकअप वॉशर तो यहाँ भी मिल जाएगा, स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर तुम फौरी शिफ्टिंग का काम करो फौरन, फिर मुझे कॉल कर लेना, जॉलीन ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने कैटल दबाकर राब्ता खत्म कर दिया और रिसीवर रख के उसने इंटरकॉम को हाथ उठाया और जके बाद दी के नंबर प्रेस कर दिए। यस मैडम, दूसरी तरफ से फौरी सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। चीफ से बात कराओ, जॉलीन ने कहा और रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जॉलीन ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। चीफ से बात कीजिए मैडम, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही चीफ की आवाज सुनाई दी। वो हेलो कह रहे थे। चीफ, मैं जॉलीन बोल रही हूँ, जॉली ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस, कोई खास बात? दूसरी तरफ से चीफ ने कहा तो जॉली ने इमरान और उसके साथियों के बारे में तमाम तफसीलात बता दी, बल्कि जो कुछ उसने खुद अहकामात दिए वो भी बता दिए। गुड न्यूज़, तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है जॉलीन, गुड शो। लेकिन इस इमरान को फौरी हलाक जरूरी है। अगर ये होश में आ गया तो फिर सिचुएशन तब्दील भी हो सकती है। चीफ ग्रेक ने तो जॉलीन पे इख्तियार हंस पड़ी। चीफ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इमरान और उसके साथी बहरहाल इंसान है और इंसानों को ये गैस 8 घंटे बेहोश रखती है। हाँ, अगर उससे पहले इसका एंटी इन लोगों को सुंघा दिया जाए तो दूसरी बात है, जॉलीन ने कहा। तुम इस शैतान इमरान को नहीं जानती जॉलीन, ये वैसे ही दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंट कहलाता है। ये ऐसी जहनी मशकें करने का आदी है कि इसे जिस टाइप की भी गैस से बेहोश किया जाए ये वक्त से पहले खुद ब खुद होश में आ जाता है। इसलिए इस भरोसे पर ना रहना कि अब इसे 6-7 घंटे तक होश नहीं आएगा, चीफ ने कदरे कुसीले लहजे में कहा। ऐसी बात में तो इसे मैं तवील बेहोशी का इंजेक्शन लगवा देती हूँ ताकि इसकी बेहोशी का दौरानिया 15-16 घंटों तक तवील हो जाए, जॉलीन ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा, फिर खतरा खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी जिस कदर जल्द हो सके इसे हलाक कर दो। उसकी जिंदगी का हर लम्हा, चाहे वो बेहोशी के आलम में हो ही ना गुजरे, हमारे लिए खतरनाक है, चीफ ने कहा। ठीक है बॉस, आप साथ चलें, जॉलीन ने कहा। तुम उसका मेकअप वॉश करो और फिर उसे हलाक कर दो। उसके साथियों को हलाक करके उनकी लाशें वहीं छोड़ दो, जबकि इमरान की लाश साथ ले आना। मैं तालीम क्रांस के सवाल खाने के अहकामात दे देता हूँ। तुम जब उसे राब्ता करोगे तो अपना नाम और हॉट एजेंसी का नाम बता देना। वो तुमसे ना सिर्फ मुकम्मल तावन करेंगे बल्कि तुम्हारे अहकामात की तामीर भी करेंगे। लाश यहाँ आने के बाद मैं इसे आला खुद हुकाम के सामने पेश करके तुम्हारे लिए क्रांस का सबसे बड़ा बहादुरी का एजाज देने की सिफारिश करूंगा, क्योंकि वाकई ये तुम्हारा सबसे बड़ा कारनामा होगा, चीफ ने बड़े तारीफी अंदाज में कहा। थैंक यू चीफ,
یہ صرف آپ کی بہترین اور مفید رہنمائی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ آپ سفارت خانے کو کہہ دیں تاکہ عین وقت پر کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، جولین نے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں انہیں احکامات دے کر تمہیں کال کر کے بتا دیتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جولین نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اسے سمتھ کی کال کا انتظار تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ کوٹھی تلاش کرنے میں عمران اور اس کے بے ہوش ساتھیوں کو وہاں شفٹ ہونے میں بہرحال وقت لگ جائے گا۔ اور پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جولین نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جولین نے کہا۔ مالان سے سمتھ کی کال ہے میڈم، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات جلدی، جولین نے کہا۔ ہیلو میڈم، میں سمتھ بول رہا ہوں، کوئن کالونی سے، سمتھ کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ رپورٹ تو کیا ہوا ہے، تفصیل سے بتاؤ، جولین نے کہا۔ میڈم، میں نے اپنے ایک ساتھی سارکر کو باہر بھیجا، اس نے اس بڑی اور نو تعمیر کالونی میں 4 ایسی کوٹھیاں تلاش کر لیں جو کرائے کے لیے خالی تھیں۔ ان میں سے جو ہمارے خیال کے مطابق محفوظ تھی وہ پہلی کوٹھی سے خاصے فاصلے پر تھی، منتخب کر لی گئی، اور پھر ہم 2 کاروں میں ان لوگوں کو بے ہوشی کے عالم میں لاد کر نئی کوٹھی میں شفٹ کر لیا اور وہاں موجود ملازم کو بے ہوشی کے عالم میں ہی خاتمہ کر دیا۔ اب ہم اس نئی کوٹھی میں ہیں جس کا نمبر 118 بھی ہے، یہاں فون بھی موجود ہے اور اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں، سمتھ نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے فون نمبر بتا دیا۔ اوکے، اب میری بات سنو، غور سے سنو، تم نے اس پر حرف بحرف عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے عمران اور اس کے ساتھیوں کو طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دو، جولین نے کہا۔ وہ کیوں میڈم؟ وہ تو بے ہوش پڑے ہیں اور ابھی کئی گھنٹوں تک بے ہوش رہیں گے، سمتھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ چیف کا حکم ہے۔ چیف کو معلوم ہے کہ عمران کچھ ایسی ذہنی مشقیں کرتا رہتا ہے کہ جس سے اسے وقت سے پہلے ہوش آ جاتا ہے، اس لیے اسے اور اس کے ساتھیوں کو طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دو تاکہ ہر قسم کا وہم دور ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی مارکیٹ سے اسپیشل میک اپ واشر منگوا کر عمران اور اس کے ساتھیوں کے میک اپ واش کروا دو۔ اور آخری بات یہ کہ چارٹر طیارے سے اطالی پہنچ رہی ہوں، ہم اس عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوشی کے دوران ہی ہلاک کر دیں گے، اور پھر اطالی میں کرانس کے سفارت خانے کے ذریعے عمران کی لاش کو کرانس منتقل کر دیا جائے گا، جبکہ عمران کے ساتھیوں کی لاشیں وہی مالان میں ہی چھوڑ دی جائیں گی، جولی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ میڈم، اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی ان سب کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیتا ہوں، خطرہ کیوں مول لیا جائے، سمتھ نے کہا۔ یہ سب کچھ چیف کو مطمئن کرنے کے لیے کی جا رہا ہے، اب انہیں ہلاک کر دیا جائے یا چند گھنٹے بعد اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مرنا تو بہرحال انہوں نے ہے ہی، البتہ اس عمران کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا چاہتی ہوں، اسے جیسے میں نے کہا ہے ویسے ہی کیا جائے، جولی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس میڈم، آپ کے احکامات کے حرف بحرف تعمیل کی جائے گی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں یہاں سے روانہ ہوتے ہی تمہیں فون کر کے اطلاع دوں گی، تم کسی ساتھی کو کار میں ایئرپورٹ بھجوا دینا، جولین نے کہا۔ یس میڈم، دوسری طرف سے کہا گیا تو جولی نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جولی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ چیف کا فون ہے میڈم، دوسری طرف سے اس کے فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، جولین نے کہا۔ ہیلو، چیف بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد چیف کی آواز سنائی دی۔ جولین بول رہی ہوں چیف، میں نے سمتھ کو تمام ہدایات دے دی ہیں، اس نے ابھی مجھے فون کر کے بتایا ہے کہ اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوشی کے عالم میں ایک دوسری کوٹھی پر شفٹ کر لیا ہے، جولین نے کہا۔ کیا ہدایات دی ہیں؟ چیف نے کہا تو جولی نے اپنی دی ہوئی ہدایات کو تفصیل سے دہرا دیا۔ گڈ شو، اب سنو، سفارت خانے سے بات ہو گئی ہے، وہاں کے فرسٹ سیکرٹری مسٹر جوہن کو تمہارا نام اور ایجنسی کا نام بطور کوڈ بتا دیا گیا ہے، اور یہاں سے تمہارے لیے مالان کے لیے طیارہ بھی چارٹرڈ ہو چکا ہے، تم ایئرپورٹ میں مسٹر فرانک سے ملو گی، بس یہ خیال رکھنا کہ عمران یا اس کے کسی ساتھی کو ہوش نہ آئے اور بے ہوشی کے دوران ہی انہیں ہلاک ہونا چاہیے، لیکن پہلے ان کے میک اپ واش کرا لینا کیونکہ یہ لوگ حد درجے چکر باز واقع ہوئے ہیں، یہ اپنے میک اپ میں غیر متعلقہ افراد کو بھی بھجوا سکتے ہیں، لیکن اس بار چونکہ وہ اپنے اصل چہروں کی بجائے میک اپ میں آئے ہیں اس سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی جگہ اور لوگ ہوں، لیکن پھر بھی احتیاطاً پہلے ان کے میک اپ واش کر لینا، چیف نے کہا۔ یہ چیف، آپ کے احکامات کی تکمیل ہوگی، جولین نے کہا، وہاں پہنچ کر مجھے رپورٹ دینا، وش یو گڈ لک، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جولین نے بھی ریسیور رکھ دیا اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ ایئرپورٹ پہنچ سکے۔ عمران کے تاریک ذہن پر روشنی نمودار ہوئی اور پھر یہ روشنی تیزی سے پھیلتی چلی گئی، اور پھر جیسے عمران کا شعور جاگا اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگا کیونکہ اس کے جسم نے یکسر حرکت سے انکار کر دیا تھا۔
جسم میں معمولی سی حرکت بھی نہ ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے باندھا نہیں گیا بلکہ اس کا جسم کسی دوا سے یا کسی بھی دوسرے طریقے سے بے حس کر دیا گیا ہے، اور یہ عمران کے نزدیک بندھے ہونے سے زیادہ خطرناک تھا۔ عمران کی آنکھیں کھلیں تو پہلے چند لمحوں تک تو اس کی آنکھوں میں دھند سی چھائی رہی، لیکن پھر یہ دھند آہستہ آہستہ غائب ہو گئی اور عمران کا شعور جاگ اٹھا۔ اس بے ہوش ہونے سے پہلے کے واقعات یاد آ گئے تھے۔ عمران کو یاد آ گیا تھا کہ مقامی ایجنٹ فراڈ انہیں ملان ایئرپورٹ کے VIP گیٹ سے نکال کر کوئن کالونی کی کوٹھی میں ایک ملازم کے ساتھ چھوڑ گیا تھا، اور عمران اپنے ساتھی سمیت ایک کمرے میں بیٹھا تھا کہ نامانوس سی بو اس کے ناک سے ٹکرائی تھی، اور پھر جیسے کیمرے کا شٹر بند ہو جاتا ہے اس طرح اس کا ذہن بھی تاریک پڑ گیا تھا، اور اب اسے ہوش میں آیا تو اس جسم قطعی بے حس و حرکت محسوس ہو رہا تھا، اور پھر گردن کو بھی حرکت نہ دے سکتا تھا۔ البتہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کسی کمرے کے فرش پر پشت کے بل لیٹا ہوا تھا، اور اسے کمرے کی چھت نظر آ رہی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ آخر اس کا جسم اس قدر بے حس و حرکت کیوں ہو رہا ہے کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دیے گئے ہیں نا ہارڈی؟ ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس باس، سب کو لگا دیے ہیں۔ لیکن باس ہی تو پہلے ہی گیس سے بے ہوش تھے، پھر انہیں بے ہوش کے انجیکشن کیوں لگا دیے گئے؟ ایک دوسری مردانہ آواز نے جواب دیا جسے ہارڈی کہا گیا تھا۔ میڈم کا حکم تھا، اور تمہیں معلوم ہے کہ میڈم کا حکم ہمیں ہر صورت میں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، اگر یہ ہوش میں آ گئے تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سے اب انجیکشن لگنے کے بعد ہر قسم کا خدشہ دور ہو گیا ہے، باس نے جواب دیا۔ یس باس، لیکن اب ان کے میک اپ واش کرنے ہیں، اس کے لیے انہیں کرسیوں پر ڈالنا پڑے گا۔ یہاں فرش پر پڑے پڑے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، ہارڈی نے کہا۔ ہاں، ساتھیوں سے کہو کہ ان کے لیے بھی کرسیاں لے آئیں، اور میڈم بھی آ رہی ہیں، ان کے لیے اور میرے لیے بھی 2 کرسیاں لے آئیں، باس نے جواب اونچی آواز میں دیا۔ یس باس، ہارڈی نے جواب دیا، اور پھر کسی کے قدموں کی آواز دور جاتی ہوئی سنائی دی تو عمران ان دونوں کی باتیں سن کر سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اسے معلوم تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہی اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہوگا۔ اسے معلوم تھا کہ جب بے ہوشی کی تیز گیس کے اثرات ابھی قائم ہوں اور اس دوران کے طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا جائے تو دونوں کے اثرات ایک دوسرے پر منفی اثرات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جلدی بے ہوشی ہوش میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عمران چونکہ مخصوص ذہنی مشقیں کرنے کا عادی تھا، اس لیے اسے اپنے ساتھیوں سے پہلے ہی ہوش آ گیا تھا۔ البتہ ایک بات فکر کی تھی کہ عمران کا جسم مکمل طور پر بے حس و حرکت ہو چکا تھا، اس کی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ وہ اس بارے میں سوچ بھی رہا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اور پھر 3-4 افراد کے چلنے کی آوازیں سنائی دی۔ یہ 6 افراد ہیں، 4 کرسیاں مزید لے آؤ، 8 کرسیاں چاہیے، باس کی آواز سنائی دی۔ یہ 4 کرسیاں ہیں، اور دوسرے پھیرے میں 4 اور لے آتے ہیں باس، ایک اور مردانہ آواز سنائی دی۔ اس کے بعد کرسیاں فرش پر رکھے جانے کی آواز سنائی دی، اور پھر قدموں کی آوازیں واپس دروازے کی طرف جاتی سنائی دی۔ عمران پشت کے بل فرش پر پڑا مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ اسے ہوش آ تو گیا ہے، لیکن اس کا بے حس جسم کیوں ہے اس قدر بے حس کہ وہ اپنی گردن تک نہ موڑ سکتا تھا۔ اس کی صرف پلکیں جھپک رہی تھیں، باقی پورا جسم بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی آوازیں ایک بار پھر سنائی دیں، اور پھر کرسیاں فرش پر رکھی گئیں۔ اب پہلے اس عمران کو اٹھا کر کرسی پر ڈالو، باس نے کہا۔ یس باس، ایک اور مردانہ آواز سنائی دی، اور پھر عمران کو اس طرح اٹھایا گیا جیسے کسی بوری کو اٹھایا جاتا ہے۔ یہ اس قدر بے حس کیوں نظر آ رہا ہے ہارڈی؟ باس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، اس لیے میں نے اسے بے حس کرنے والی خاصی طاقت کا حامل انجیکشن لگا دیا تھا، ہارڈی نے جواب دیا۔ اوہ، اس کی تو ضرورت نہیں تھی، بے ہوش کر دینے والی گیس اور پھر طویل بے ہوشی کا انجیکشن دونوں ہی کافی تھے، اور ہم نے انہیں صرف میڈم کے آنے تک زندہ رکھنا ہے، اس کے بعد نہیں، باس نے کہا۔ اب تو میں نے لگا دیا ہے باس، ہارڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، سب کو کرسیوں پر ڈال کر ان کے میک اپ واش کرو، باس نے کہا۔ عمران کو اس دوران کرسی پر ڈال دیا گیا تھا، اور عمران کرسی پر اس طرح ڈھلکے ہوئے انداز میں پڑا ہوا تھا جیسے اس کا جسم پانی سے بنا ہوا ہو۔ اب عمران سامنے کی طرف دیکھ سکتا تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، لیکن پوری نہیں، ایک جھری سے آنکھوں میں ڈال کر وہ دیکھنے لگا۔ سامنے کرسی پر ایک ورزشی نوجوان اکڑے ہوئے انداز میں بیٹھا تھا، جبکہ 4 ورزشی جسم کے مالک افراد عمران کے ساتھیوں کو اٹھا کر کرسیوں پر ڈال رہے تھے۔ عمران چونکہ گردن بھی نہ موڑ سکتا تھا، اس لیے وہ دیکھ نہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھی کس حالت میں ہیں، اور پھر اس نے سر اور چہرے پر کنٹوپ چڑھا رکھا تھا، اور چند لمحوں بعد عمران کو جو محسوس ہوا جیسے اس کے چہرے کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا ہو۔ پھر عمران سمجھ گیا کہ اس کا میک اپ واش ہو رہا ہے۔ اسے شدید تکلیف محسوس ہونے لگی تھی، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے چہرے کو باقاعدہ خوفناک آگ سے جلا دیا گیا ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے ایک اور احساس بھی ہوا کہ جیسے جیسے چہرے پر گرمی اور حدت بڑھتی جا رہی تھی، اس کے بے حس و حرکت جسم میں توانائی کی لہریں دوڑنے لگ گئی تھی۔
شاید اس کے ناک اور منہ سے جو ہوا اندر سانس کو صورت میں جا رہی تھی وہ گرم تھی، اس لیے خون کا دورانیہ اس گرمی اور حدت کی وجہ سے بڑھ گیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کے اعصاب حرکت میں آتے جا رہے تھے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جب اس کے چہرے اور سر پر سے کنٹوپ ہٹایا گیا تو اسے جسم مکمل طور پر حرکت میں آ چکا تھا، لیکن عمران ویسے ہی ڈھلکے ہوئے انداز میں کرسی پر پڑا ہوا تھا کیونکہ اسے بالکل سامنے ہی کرسی پر بٹھایا گیا تھا۔ یہ تو میک اپ میں نہیں ہے باس، عمران کے قریب موجود ہارڈی کی آواز سنائی دی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ یہ تو پاکستانی ہے اور انہوں نے یورپی میک اپ کا رکھا ہے۔ باس نے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، نہیں باس، یہ میک اپ میں نہیں ہے، ورنہ اس جدید ترین میک اپ واشر کے بعد اس کے چہرے پر اگر میک اپ ہوتا تو لازماً واش ہو جاتا۔ ہارڈی نے جواب دیا، او اس کا مطلب ہے کہ معاملات گڑبڑ ہیں۔ ٹھیک ہے، میڈم پہنچنے والی ہیں، ان کے سامنے ایک بار پھر چیک کر لیں گے، اس کے بعد جیسے وہ کہیں گے ویسے ہی کریں گے، باس نے کہا۔ تو باقی لوگوں کے میک اپ چیک نہ کیے جائے؟ ہارڈی نے کہا۔ ابھی رک جاؤ، میڈم وہاں سے روانہ ہو چکی ہیں، چوٹر تیارہ ابھی تھوڑی دیر بعد مہلان پہنچ جائے گا، میں نے بھی ایئرپورٹ جانا ہے، تم یہاں کا خیال رکھو، میں میڈم کو لے کر آ رہا ہوں، پھر باقی کاروائی ہوگی، باس نے کہا۔ یہ تو بے ضرر کے جوئے بن چکے ہیں باس، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ہارڈی نے جواب دیا، اور بھی وہ دونوں مڑے اور کمرے سے باہر چلے گئے تو عمران نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کا جسم یہ محسوس کر کے بھگ سے اڑ گیا کہ اس کا جسم دوبارہ بے حس ہو گیا تھا۔ شاید حرکت اس وقت تک کی تھی جب تک کہ اس کا میک اپ چیک کرنے کے لیے اس کے چہرے پر گرم ترین ہوا پھینکی جا رہی تھی، اور جیسے ہی گرم ہوا بند ہوگی اس کا جسم بھی ٹھنڈا ہو کر دوبارہ بے حس ہوتا چلا گیا، اور بے حسی اس قدر تھی کہ اب صرف اس کی آنکھیں کھل بند ہو سکتی تھی، ورنہ تو وہ بول سکتا تھا اور نہ ہی حرکت کر سکتا تھا، حتیٰ کہ گردن اور سر کو بھی گھما نہیں سکتا تھا۔ اور نہ جانے کتنا وقت اسی حالت میں پڑے ہوئے گزرتا گیا تھا کہ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے سیاہ لیدر جیکٹ اور جینس پہنی ہوئی تھی، آنکھوں پر سرخ شیشوں والی اینک تھی، اس کے براؤن بال اس کے کندھوں پر پڑے ہوئے تھے اور وہ اپنے انداز سے کسی ایکشن فلم کی ہیروئن دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے پیچھے وہ باس تھا اور باس کے پیچھے ہارڈی تھا۔ ان میں عمران کون ہے اسمتھ؟ لڑکی نے کرسی کے قریب آ کر رکتے ہوئے کہا۔ یہ جو سامنے کرسی پر ڈھلکا پڑا ہے، اسے ہارڈی نے طویل بے ہوشی کے ساتھ ساتھ بے حسی کا انجیکشن بھی لگا دیا ہے، اب یہ نہ صرف بے ہوش ہے بلکہ سانس لیتی ہوئی لاش تبدیل ہو چکا ہے، اس باس نے کہا جس کا نام اسمتھ لیا جا رہا تھا۔ ہاں ہولیا تو اس نے کا بتایا لگتا ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ یہ میک اپ میں نہیں ہے، میڈم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، اگر آپ چاہیں تو آپ کے سامنے دوبارہ چیک کر لیا جائے، اسمتھ نے کہا۔ ہاں میرے سامنے چیک کرو، میڈم نے کہا۔ یہ دو لڑکیاں ہوش میں آ رہی ہیں، اسی لمحے ہارڈی نے چیختے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو میڈم بے اختیار اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ہوش میں مگر کیسے؟ طویل بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لگایا تھا انہیں؟ میڈم نے کچیلے لہجے میں کہا۔ انہیں بھی لگایا تھا میڈم، ہارڈی نے جواب دیا۔ پھر یہ ہوش میں کیوں آ رہی ہے؟ رسی لے آؤ اور انہیں کرسیوں سے باندھ دو۔ اب یہ بتائیں کہ یہ دراصل کون ہے؟ میڈم نے کہا۔ میرے پاس رسی کا بنڈل ہے میڈم، ہارڈی نے کہا، اور پھر اس نے اپنی بیلٹ کے ساتھ رسی کا لپٹا ہوا بنڈل کھول دیا۔ اسمتھ بھی آگے بڑھا اور ان دونوں لڑکیوں کو ان کرسیوں کے ساتھ باندھ دیا۔ کون ہو تم؟ کیا تمہارا تعلق پاکستان سیکرٹ سروس سے ہے؟ میڈم نے لڑکیوں کو ہوش میں دیکھتے ہی پوچھا۔ سیکرٹ سروس؟ کون سیکرٹ سروس؟ ہم کہاں ہیں اور تم کون ہو؟ یہ تم نے کیوں ہمیں باندھ رکھا ہے؟ یہ سب ہمارے ساتھ ہی کیا ہوا انہیں؟ عمران کے کانوں میں جولے کی حد بھری آواز پڑی، وہ یورپی لہجے اور یورپی زبان میں بول رہی تھی۔ سنو، کیا تم علی عمران کے ساتھی ہو؟ اگر ہو تو اب بھی وقت ہے، بتا دو، ہم تمہیں گولی نہیں ماریں گے ورنہ گولی سے اڑا دیں گے، بولو کیا تم عمران کے ساتھی ہو؟ میڈم نے بڑے دوستانہ لہجے میں کہا۔ عمران؟ کون عمران؟ ہمارا گروپ لیڈر تو مائیکل ہے۔ مائیکل؟ جولی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گروپ لیڈر؟ تو تم بہرحال ایجنسی کے افراد ہو، میڈم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہم سیاہ ہیں، ہم نے مل کر ایک گروپ کا لیڈر مائیکل کو بنایا ہوا ہے، جولی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس عمران کا میک اپ واش کرو میرے سامنے، اگر یہ واقعی عمران ہے نہیں ہے تو پھر یہ لوگ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، انہیں قوم موت کی گھاٹ اتار کر میں فوری واپس جانا ہوگا، میڈم نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، ہارڈی میڈم کے حکم کی تعمیل کرو، اسمتھ نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران کے سر اور چہرے پر ایک بار پھر کنٹوپ چڑھا دیا گیا۔ عمران کو معلوم تھا کہ جو میک اپ اس نے کیا ہوا ہے وہ سوائے ایک خاص کیمیکل کے اور کسی بھی طرح واش نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ البتہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس بار جیسے اس کا جسم حرکت میں آئے گا تو وہ ان لوگوں کے خلاف جسمانی طور پر حرکت میں آ جائے گا تاکہ جسمانی حرکت کی وجہ سے بے حس کر دینے والے انجیکشن کے اثرات ختم ہو سکے۔ تم نے پہلے گرم ہوا سے چیک کیا تھا یا سرد ہوا سے؟ میڈم نے پوچھا۔ گرم ہوا سے میڈم، ہارڈی کی آواز نہیں دی۔ تو اب سرد ہوا سے چیک کرو، میڈم نے کہا، اور دوسرے لمحے عمران کے چہرے سے انتہائی سرد ہوا ٹکرائی اور عمران کا دل بیٹھتا چلا گیا، اس لیے نہیں کہ اس کا میک اپ چیک ہو جائے گا بلکہ اس لیے کہ اب اس کا جسم حرکت میں نہ آ سکے گا۔ شدید ترین سرد ہوا کچھ دیر تک اس کے چہرے پر ٹکراتی رہی، پھر بند ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے سر اور چہرے سے کنٹوپ ہٹا لیا گیا۔
اور اس کے ساتھ ہی عمران نے محسوس کیا کہ اب اس کا سر اور گردن حرکت میں آ گئی ہے، یہ بے ہوش میں آ گیا ہے، یہ گردن موڑ رہا ہے، میڈم نے یکلک چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن اس کا جسم تو ویسے ہی ڈھیلا ہے میڈم، ہارڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہرحال یہ ہمارے مطلوبہ لوگ نہیں ہیں، انہیں ہلاک کر دو اور نکل چلو یہاں سے، میڈم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور اس کا رخ عمران کی طرف کیا ہی تھا کہ یکلک جولیا کی چیخ کمرے میں گونج اٹھی۔ چیخ ایسی تھی جیسے کوئی انتہا خوفزدگی کے عالم میں چیخ پڑتا ہے، لیکن آواز جولیا کی ہی تھی، اور اس چیخ کے ساتھ ہی وہاں موجود اسمتھ اور ہارڈی کے ساتھ ساتھ میڈم بھی جولیا کی طرح مڑی ہی تھی کہ ایک بار پھر کمرہ ایک آواز سے گونج اٹھا، لیکن یہ آواز کسی چیخ کی نہیں تھی بلکہ ایسی گراہٹ کی جیسے کوئی چیتا اپنے شکار پر جھپٹ رہا ہو۔ اس بار عمران کی گردن بھی اس طرف کو خود بخود مڑ گئی، اور اسی لمحے اس نے جولیا کو ہوا میں کسی پرندے کی طرح اڑتے ہوئے دیکھا، اور پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں وہ میڈم کے ساتھ ٹکرا کر اسے ساتھ لیے اور ایک پہلے اس کرسی پر گری جس پر میڈم بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر کمرہ میڈم کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ جنہیں نیچے گرتے ہی الٹی کلا بازی کھائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی حیرت سے بت بنا کھڑا سمتھ چیختا ہوا اچھل کر اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہارڈی سے ٹکرایا، اور وہ دونوں چیختے ہوئے نیچے گرے ہی تھے کہ جولیا جو واقعی بجلی بنی ہوئی تھی تیزی سے گھومی، اور گھومتے ہوئے اس نے تیزی سے اٹھتی ہوئی میڈم کا بازو پکڑا، اور دوسرے لمحے میڈم بھی اس کے ساتھ ہی گھومتی ہوئی ہوا میں اڑ کر سائڈ دیوار سے ایک خوفناک دھماکے سے ٹکرائی، جبکہ جولیا یکلک گھومتی ہوئی نیچے جھکی اور اس کے ساتھ ہی یکلک اچھل کر سائڈ پر جا کھڑی ہوئی۔ اگر ایک لمحہ بھی اسے دیر ہو جاتی تو ہارڈی اسے اپنے ساتھ لیے فرش پر جا گرتا، لیکن جولیا ایک لمحے پہلے اچھل کر سائڈ پر جا کھڑی ہو گئی تھی، اور اب مشین پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہارڈی ایک دھماکے سے اس جگہ گرا تھا جہاں ایک لمحہ پہلے جولیا گھومتی ہوئی جھکی تھی، جبکہ سمتھ بھی اب کھڑا ہو کر چکا تھا۔ البتہ میڈم دیوار سے ٹکرانے کے بعد دیوار کی جڑ میں منہ کے بل ساکت کھڑی ہوئی تھی، اور پھر کمرہ رٹ رٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ رٹ رٹ کی آوازیں جولیا کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل سے، جبکہ چیخیں سمتھ اور ہارڈی دونوں کے حلق سے نکلی تھیں، اور وہ دونوں بے فرش پر زخمی ہوئے گرے تھے، برقیوں کی طرح تڑپ رہے تھے، اور پھر انہیں زیادہ بھڑکنے کی موقع بھی نہ مل سکا، اور جولیا تیزی سے دوڑتی ہوئی میڈم کی طرف بڑھی، اس نے جھک کر اسے چیک کیا، اور پھر تیزی سے سیدھی ہوئی اور اپنے ساتھ والی کرسی پر موجود سالیہ کی طرف بڑھ گئی۔ جلدی اٹھو اور چلو، ہم نے اس پوری کوٹھی کو چیک کرنا ہے، جولیا نے رسی کی گانٹ کھولتے ہوئے کہا جس سے سالیہ کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے سالیہ اٹھی اور پھر وہ دونوں دوڑتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ جولیا کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا جبکہ سالیہ خالی ہاتھ تھی۔ ان دونوں کی تلاشی لو، ان کے پاس لازماً اسلحہ ہوگا، انہیں موقع ہی نہ مل سکا تھا اسلحہ نکالنے کے۔ اچانک جولیا نے رکتے ہوئے کہا تو سالیہ تیزی سے مڑی اور پھر دوڑتی ہوئی اس طرف گئی جہاں فرش پر سمتھ، گور، ہارڈی کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے جھک کر ان دونوں کی تلاشی لی تو واقعی ان کے جیبوں سے مشین پسٹل نکل آئے تھے جن میں میگزین بھی موجود تھے۔ آؤ اب، جولیا نے کہا، اور پھر وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئی تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس نے جولیا نے واقعی حیرت انگیز تیزی، پھرتی اور مہارت کا مظاہرہ کیا تھا، ایسا مظاہرہ جو شاید عمران کی توقع سے کہیں بڑھ کر تھا، لیکن عمران اس بات پر حیران تھا کہ صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل تینوں کو کیا ہوا ہے۔ اگر جولیا اور سالیہ ہوش میں آ سکتی ہیں تو انہیں بھی اب تک ہوش میں آ جانا چاہیے تھا۔ اپنے بارے میں تو اسے معلوم تھا کہ اسے ایکسٹرا انجیکشن لگا دیا گیا ہے بے حس کرنے کا، لیکن یہ تینوں کیوں ہوش میں نہیں آ رہے؟ لیکن وہ چونکہ بول بھی نہ سکتا تھا اس لیے خاموش پڑا سوچتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جولیا اکیلی اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک میڈیکل بیگ تھا۔ اس نے میڈیکل بیگ کو عمران کی کرسی کے قریب رکھا اور پھر اسے کھول کر اس میں سے پانی سے بھری ہوئی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن ہٹا کر اس نے بوتل کا دہانہ عمران کے منہ کی طرف بڑھا دیا۔ عمران کا منہ خود بخود کھل گیا اور بوتل کا پانی اس کے حلق سے نیچے اترتا چلا گیا۔ بوتل خالی ہونے پر جولیا نے خالی بوتل کو ایک طرف پھینکا اور پھر میڈیکل باکس میں سے دوسری بوتل نکالی ہی تھی کہ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے پانی پیتے ہی اس کے جسم میں حرکت کا آغاز ہو گیا ہو، جبکہ جولیا پانی کی دوسری بوتل اٹھائے ساتھ ہی دوسری کرسی پر موجود صفدر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جبکہ جولیا نے صفدر کے منہ سے خالی بوتل ہٹائی تو عمران کے جسم میں اس قدر توانائی اوت کر آ گئی تھی کہ وہ نہ صرف اٹھ کر بیٹھ گیا بلکہ اس کے منہ میں ساکت ہوئی ہوئی زبان بھی حرکت میں آ گئی تھی۔ گڈ شو جولیا، آج تو حیرت انگیز پھرتی اور مہارت کا مظاہرہ کیا ہے، عمران نے ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے تم سب کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کو بے حس کرنے والے انجیکشن نہیں لگائے، شاید انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ خطرناک صرف مرد سے ہی ہو سکتا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صفدر اور اس کے ساتھی کوئی بے حس کرنے والے انجیکشن لگائے گئے تھے جبکہ وہ ہارڈی تو صرف میرے بارے میں بتا رہا تھا، عمران نے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہم تینوں کا بھی ہوش تو کافی پہلے آ گیا تھا لیکن ہم مکمل طور پر بے حس حرکت تھے، صفدر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد تنویر اور کیپٹن شکیل بھی پانی کی ایک ایک بوتل پی کر حرکت میں آ گئے۔
चोले ने उन्हें बताया कि बाहर उनके 3 साथी मौजूद थे जो एक कमरे में बैठे शराब पीने में मसरूफ थे। इन्हें संभलने का मौका दिए बगैर चोले और साले ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। इसके अलावा इस कोठरी में और कोई फर्द मौजूद नहीं है। तो इमरान ने फर्श पर बेहोश पड़ी हुई मैडम को उठाकर कुर्सी पर डाला और फिर खुद ही उसने उसी को रस्सी से इस अंदाज में बांध दिया था कि किसी तरह भी वो इसे खोल ना सके। सफदर और दूसरे साथियों ने इमरान की जगह पर काम सर अंजाम देने के लिए कहा, लेकिन इमरान ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि वो इसे अफ्रीकी तर्ज की खसूसी गांठ डालकर बांधना चाहता है, क्योंकि ये तरबियत याफ्ता है और यकीनन इसे गांठें खोलने की भी तरबियत दी गई होगी। इसे गोली मारकर खत्म कर दो, क्या पूछोगे इससे, जब फ्रेड तुम्हें पहले ही बता चुका है कि इन लोगों का ताल्लुक हार्ट एजेंसी से है, जोलिया ने कहा। अब ये तो इब्तिदा हुई है मिशन की, इसे अच्छी मालूमात मिल सकती हैं और आइंदा किसी मामले में इन मालूमात से मदद भी हासिल की जा सकती है, इमरान ने कहा। तो जोले ने अस्बात में सर हिला दिया। सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर तीनों बाहर चले गए थे ताकि बाहर निगरानी कर सके। कमरे में इस वक्त इमरान, चोलिया और सालिया रह गए थे। इसका सर बड़ी शिद्दत से दीवार से टकराया है और ये बेहोश हो गई है। अब इसका मुंह और नाक बंद कर दो ताकि ये होश में आ जाए, इमरान ने पीछे रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो जोले ने आगे बढ़कर कुर्सी पर बंधी बैठी मैडम के मुंह, नाक, दोनों हाथ बंद कर दिए। चंद लम्हों बाद मैडम के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए। जोले ने हाथ हटाए और पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ गई। साले पहले ही कुर्सी पर बैठ गई थी। ये तरबियत याफ्ता औरत है, ये आसानी से मालूमात मुहैया नहीं करेगी, सोलिया ने कहा। मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगी, जोले ने जवाब दिया। तो साले ने इमरान की तरफ देखा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसी लम्हे मैडम ने कराहते हुए आंखें खोल दी और उसके साथ ही उसने लाशुर तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन बदी होने की वजह से वो अपनी इस कोशिश में नाकाम हो गई। तो उसके जहन का झटका सा लगा और उसके साथ ही उसका शोर पूरी तरह जाग उठा। ये सब कैसे हो गया? तुम तो बेहोश थे तवील वक्त के लिए, फिर ये सब कैसे हो गया? मैडम ने होश में आते ही इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। पहले तुम अपना नाम बताओ ताकि गुफ्तगू में आसानी रहे, इमरान ने कहा। मेरा नाम जोलीन है, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा मेकअप तो वॉश नहीं हो सका, इसका मतलब है कि तुम वो नहीं जो हम समझ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी साथी औरत ने हैरत अंगेज रद्द अमल का इजहार किया, जोलीन ने कहा। तो एक ही छत के नीचे 2 जोलीन इकट्ठी हो गई हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम जोलियाना है, जोलीन नहीं, जोले ने कदरे कुसीले लहजे में कहा। तो जोलीन चुप पड़ी। तुम स्विस नजाद हो, लेकिन ये नाम वहाँ का पसंदीदा नाम है, जोलीन ने हैरत भरे लहजे में कहा। सुनो जोलीन, हमें मालूम है कि तुम्हारा ताल्लुक हार्ट एजेंसी से है, और ये भी बता दो कि मेरा नाम अली इमरान MSc DSc यॉक्सन है और ये सब मेरे साथी हैं। जहाँ तक मेकअप वॉश ना होने का ताल्लुक है, तो मेकअप का फन अब इतना आगे बढ़ चुका है कि ये मेकअप अब वॉशर बेकार हो चुके हैं। अब ये भी सुन लो कि हार्ट एजेंसी ने अज खुद गलत काम करते हुए पाक एशिया के एक अहम साइंसदान को अगवा किया है। हमें मालूम है कि वो साइंसदान इस वक्त कहाँ है और जाहिर है कि हमें इसे वापस ले जाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये तो तुमने एडवांस काम किया है कि हमें क्रॉस में दाखिल होने से पहले ही कवर करने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो देख रही हो, उसके बाद तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी किसी भी लम्हे खत्म हो सकती है। लेकिन हम तुम्हें एक मुखलिसाना ऑफर करते हैं कि तुम अपने चीफ ग्रीक से बात करो और उसे इस बात पर आमादा कर लो कि वो हमारे साइंसदान को वापस पाक एशिया भिजवा दे। तो इसके बदले में हम तुम्हें तुम्हारे चीफ और तुम्हारी हार्ट एजेंसी के दूसरे सेक्शनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तुम्हारे साइंसदान का हार्ट एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम मुझे छोड़ दो। मैं चीफ से कहकर तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना होने दूंगी, वरना हार्ट एजेंसी तुम्हारे तसव्वुर से भी ज्यादा फाल एजेंसी है, तुम जिंदा वापस ना जा सकोगे, जोली ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम फोन पर हमारे सामने चीफ से बात करो, उसके बाद हम तुम्हें आजाद करके खुद यहाँ से चले जाएंगे, इमरान ने कहा। क्या कहूँ चीफ से, इसे तो सारे मामलात का इल्म है, जोलीन ने कहा। जो मर्जी है कह देना, इससे क्या फर्क पड़ता है, इमरान ने कहा। ठीक है, कराओ बात। चंद लम्हों तक सोचने के अंदाज में खामोश रहने के बाद जोलीन ने कहा। तो इमरान ने उठकर एक कोने में पड़ी हुई तपाई पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठा लिया। हाँ, नंबर बताओ, इमरान ने कहा। तो जोलीन ने नंबर बता दिया। तो इमरान ने इंक्वायरी का नंबर प्रेस कर दिया। अब इंक्वायरी से उसने राब्ता नंबर मालूम करके पहले इन्हें प्रेस किया और फिर आखिर में उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया और फिर फोन सेट उठाकर वो जोलीन की कुर्सी के करीब आया ही था कि जिस तरह बिजली चमकती है, इसी तरह कुर्सी पर बैठी हुई जोलीन तड़पती और इमरान जो फोन सेट में हाथ में उठाए हुए था, दूसरे हाथ में रिसीवर पकड़े हुए था, जकलक उछलकर पुश्त के बल जमीन पर गिरा, जबकि जोलीन जिसने अचानक इस पर हमला किया था, इसे गिराने के बाद कलाबाजी खाकर एक लम्हे के लिए खड़ी हुई, मगर दूसरे लम्हे उसका जिस्म किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ कुर्सियों से उठकर खड़ी हुई जोलिया और सालिया की तरफ जा गिरा और इन दोनों को भी नीचे गिराकर कलाबाजी खाकर सीधी खड़ी हुई। तो
اسی لمحے عمران جو اس دوران اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا یک لگ اچھلا تو ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں اڑتا ہوا سیدھا جولین سے آ ٹکرائے گا، اور اس لیے جولین نے جوابی دفاع کی خاطر دائیں طرف چھلانگ لگائی، لیکن عمران نے صرف اچھلنے کا پورا ناٹک بنایا تھا، جبکہ اس نے اچھلنے کے لیے پھیلا ہوا ایک بازو تیزی سے سمٹا اور اس کے ساتھ ہی قریب پڑی ہوئی کرسی ہوا میں اڑتی ہوئی عین اس وقت پوری قوت سے جولین سے ٹکرائی جب جولین نے عمران کے اچھل کر حملہ کرنے کے دفاع میں غوطہ کھا کر اپنے آپ کو بچا رہی تھی، اور کمرہ جولین کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا، کیونکہ کرسی اس سے اس قدر زور سے ٹکرائی تھی کہ جولین چیختی ہوئی فرش پر دور تک کھسکتی چلی گئی تھی، لیکن پھر جیسے اس کا گھسٹنا ختم ہوا تو اس کا ہاتھ تیزی سے گھما اور اس کے جسم کے سامنے موجود کرسی اڑتی ہوئی واپس عمران کی طرف بڑھی، لیکن چونکہ اس کی کرسی واپس اچھالنے میں وہ قوت موجود نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، اس لیے کرسی درمیان میں ہی دھماکے سے فرش پر جا گری۔ اسی لمحے اٹھ کر کھڑی جولیا نے یکلا جھمپ لگایا، اور پھر اس سے پہلے کہ جولین کرسی پھینکنے کے بعد اٹھ کر کھڑی ہونے کی کوشش میں کامیاب ہوتی کہ جولیا وہاں پہنچ گئی، اور دوسرے لمحے اٹھتی ہوئی جولین چیختے ہوئے کسی ہلکے وزن کے پرندے کی طرح اڑتی ہوئی سیدھی وہاں جا گری جہاں سولہ فرش سے اٹھ کر خاموش کھڑی تھی۔ نیچے گرتے ہی جولین نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس بار وہ نہ اٹھ سکی اور چیختی ہوئی واپس زمین پر گری اور ساکت ہو گئی۔ اس کے گر کر اٹھتے ہی سالے نے پوری قوت سے بوٹ کی باریک نوک اس کی کن پٹی پر جما دی تھی، اور یہ ضرب اس قدر سخت تھی کہ واپس نیچے گر کر وہ دوبارہ اٹھنے میں کامیاب نہ ہو سکی اور اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ اس سے مزید پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے، اس لیے میں اسے بچ نکلنے کا موقع دے رہا تھا، اور جولیا نے بھی سمجھداری سے کام لیا کہ اسے گولیاں نہیں ماری، لیکن تم نے اسے ہلاک کر دیا سالیہ، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس میں سالیہ کا قصور نہیں ہے، اس لڑکی کی عمل ہی ایسا تھا کہ اس کا رد عمل انتہائی سخت ہونا چاہیے۔ میں تو اس رد عمل پر کنٹرول کر گئی، لیکن سالیہ نہیں کر سکی۔ ویسے یہ واقعی انتہائی تربیت یافتہ تھی کہ تمام خصوصی طرز کی گانٹ بھی اس نے کھول لی تھی۔ جولیا نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، یہ مر گئی ہے، حیرت ہے، میں تو اسے اس لیے گولیاں نہیں ماری تھیں کہ اسے زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی، میں تو اسے بے ہوش کرنے کے لیے ضرب لگائی تھی، سالے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر آگے بڑھ کر وہ فرش پر پڑی جولین پر جھک گئی۔ اوہ، یہ تو واقعی مر چکی ہے، آئی ایم سوری، سالے نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم اب اسے بہرحال زندہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، عمران نے تسلی امیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پوچھ گچھ تو ہونی تھی ابھی، جولیا نے کہا۔ مجھے اس کے چیف کا نمبر چاہیے تھا، وہ مل گیا ہے، لیکن اب ہمیں فوری یہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ اچانک حملے سے فون سیٹ اور ریسیور دونوں علیحدہ علیحدہ نیچے گرے ہیں، گوشے گرنے سے ٹوٹ گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری چند آوازیں اس تک پہنچ گئی ہوں، عمران نے کہا تو جولیا اور سالے دونوں نے ہی تائید میں سر ہلا دیے۔ ہاٹ ایجنسی کا چیف گریگ اپنے آفس میں کرسی پر بیٹھنے کی بجائے کرسی کے عقب میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، کیونکہ کسی بھی لمحے جولین کا فون آ سکتا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اسے یقین تھا کہ جولین کے حکم پر اس کے ساتھیوں نے یقیناً عمران اور اس کے ساتھیوں کو طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دیے ہوں گے، اور ان کا میک اپ بھی واش ہو چکا ہوگا۔ گریگ اور جولین کے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ میک اپ واش ہوتے ہی جولین بے ہوش عمران کو ہلاک کر کے اطالی میں موجود کرونس کے سفارت خانے کے ذریعے کرونس بھجوا دے، جبکہ اس کے باقی ساتھی مرد اور عورتوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دینے کے بعد ان کی لاشیں وہیں چھوڑ دیں۔ جولین نے ایئرپورٹ سے روانہ ہوتے ہوئے اسے اطلاع دے دی تھی، اس لیے اب گریگ کو جولین کی کال کا انتظار تھا، کیونکہ اس کے مطابق جولین کو وہاں پہنچے ہوئے 2-2.5 گھنٹے ہو چکے تھے، اور چونکہ وہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ موجود نہ تھا، اس لیے جولین یا اس کے ساتھیوں کو کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش نہ تھا، اور کام صرف اتنا تھا کہ میک اپ واش کر کے اور انہیں ہلاک کر کے سفارت خانے سے رابطہ کرنا تھا، اور انہوں نے اس دوران ضروری انتظامات کر لیے ہوں گے، اس لیے اب تک جولین کی رپورٹ اسے مل جانی چاہیے تھی، لیکن فون پر خاموشی طاری تھی۔ 2 بار تو اسے خیال آیا کہ وہ خود جولین کو فون کر کے اس سے رپورٹ حاصل کرے، لیکن پھر وہ اس لیے اس خیال پر عمل کرنے سے باز رہا کہ اس طرح جولین یہ سمجھے گی کہ اس پر اعتماد نہیں کیا گیا۔ پھر نہ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو چیف تیزی سے مڑا اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ چیف، مالان سے فون تھا، لیکن جب میں نے ریسیور اٹھایا تو اس کے ساتھ ہی دھماکہ سنائی دیا، جس کے ساتھ ہی انسانی آوازیں سنائی دیں۔
لیکن دھماکے کی وجہ سے وہ آوازیں پہچانی نہیں جا سکیں۔ اب فون کرنے پر وہاں کال ہی نہیں جا رہی جبکہ کنیکشن ویسے ہی انگیجڈ ہے۔ اب آپ کہیں تو میں کنیکشن آف کر دوں یا جیسے آپ کہیں۔ دوسری طرف سے اس کی فون سیکریٹری کی آواز سنائی دی تو چیف بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ کوئی خاص بات ہو گئی ہوگی، تم فوراً کنیکشن آف کر دو تاکہ جولین باہر کسی فون سے کال کر سکے۔ تم نے کنیکشن آف نہ کیا تو پھر کال کیسے آئے گی؟ چیف نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو چیف نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ شدید تشویش کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ دھماکہ، آوازیں، یہ سب آخر کیا ہے؟ اس کا فون کیوں نہیں آ رہا؟ چیف نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور پھر اس طرح اچھل پڑا جسے اسے اچانک کوئی خاص بات یاد آ گئی ہو۔ اوہ جولین اور اس کے ساتھی کے پاس تو سیل فون بھی ہے، چیف نے یک لگ اچھلتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے اس نے ریسیور اٹھا لیا اور یکے بعد دیگر 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس چیف، دوسری طرف سے فون سیکریٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ تمہارے پاس جولین کے سیل فون کا نمبر موجود ہوگا، اسے فون کر کے کہو کہ وہ مجھے فوراً فون کرے، چیف نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا تو چیف نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر موجود تناؤ میں کافی کمی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے تیزی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ چیف، سیل فون پر کال جا رہی ہے لیکن کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا، میں 3 بار ٹرائی کر چکی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ویری بیڈ، مالان میں فورن ایجنٹ جوزف سے بات کراؤ، فوراً جلدی، اس بار چیف نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور ریسیور اس طرح کیڈل پر پٹک دیا جس طرح سارا قصور ریسیور کا ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو چیف نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جوزف لائن پہ ہے چیف، دوسری طرف سے فون سیکریٹری کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، چیف نے قدرے چیختے ہوئے کہا۔ یس چیف، میں جوزف بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مؤدبانہ تھا۔ جولین پاک ایشیائی ایجنٹوں کے خلاف کام کرنے مالان گئی ہوئی ہے لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ میں تمہیں ایک رہائشی کالونی کا ایڈریس بتاتا ہوں، وہاں فوراً پہنچو اور وہاں جو بھی صورتحال ہو مجھے فوراً ڈائریکٹ فون کر کے بتاؤ، چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کوٹھی کا ایڈریس بتا دیا جہاں جولین اور اس کے ساتھی پہلی کوٹھی سے شفٹ ہو کر گئے تھے۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا تو چیف نے ریسیور رکھ دیا۔ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے وہاں، لیکن کیا؟ یہ سب تو بے ہوش تھے اور انہوں نے ابھی کئی گھنٹے بھی ہوش رہنا تھا، پھر ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ چیف نے ایک بار پھر خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن ظاہر ہے اسے اس وقت تک اپنے سوال کا جواب نہ مل سکتا تھا جب تک جوزف کوئی رپورٹ نہ دیتا، اور پھر تقریباً نصف گھنٹے کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے تیزی سے ریسیور اٹھا لیا۔ فون سیٹ پر سرخ رنگ کا چھوٹا سا بلب جل رہا تھا جس کا مطلب تھا کہ کال اب ڈائریکٹ ہے۔ فون سیکریٹری کو سائڈ پر کر دیا گیا تھا۔ یس چیف بول رہا ہوں، چیف نے تیز لہجے میں کہا۔ جوزف بول رہا ہوں چیف، انتہائی افسوسناک خبر ہے، یہاں کوٹھی میں میڈم جولین اور اس کے 4 ساتھیوں کی لاشیں پڑی ملی ہیں، ان کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں ہے۔ جوزف نے کہا تو چیف کو ایسے محسوس ہوا جیسے جوزف نے بات نہ کی ہو بلکہ اس کے ذہن کے اندر کوئی طاقتور بم بلاسٹ کر دیا گیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ نانسنس، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ نانسنس، چیف نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں چیف، لاشیں میرے سامنے پڑی ہیں چیف، دوسری طرف سے جوزف نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ شاید چیف کے اس طرح ہذیانی انداز میں چیخنے پر بوکھلا گیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ بے ہوش پڑے افراد جولین اور اس کے چاروں تربیت یافتہ افراد کو ہلاک کر دے؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ نانسنس، اور پھر کہہ رہے ہو کہ میں درست کہہ رہا ہوں؟ نانسنس، چیف نے ایک بار پھر حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، لیکن اس بار دوسری طرف سے کوئی جواب نہ دیا گیا اور لائن پر خاموشی طاری ہوئی۔ کیوں نہیں بول رہے ہو؟ چند لمحوں بعد چیف نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا۔ چیف، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ لاشیں میرے سامنے پڑی ہیں، ایک کمرے میں میڈم جولین کے ساتھی ہلاک ہوئے پڑے ہیں جبکہ ایک اور کمرے میں ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پڑی ہے، ایک کرسی کے ساتھ رسی اس طرح ادھوری کھلی ہوئی ہے جیسے وہاں کسی کو رسی سے باندھا گیا ہو لیکن اس نے رسی کھول لی ہو۔ میڈم جولین کی لاش ایک طرف پڑی ہے، ان کی کن پٹی پر سیاہ داغ ہے جس کا مطلب ہے کہ ان کی کن پٹی پر کوئی انتہائی پرقوت ضرب لگائی گئی ہو جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئی۔
ویسے میڈم جولین زخمی بھی ہیں، ان کے چہرے پر ایسے زخم ہیں جیسے کچھ سخت چیز ان کے چہرے پر ماری گئی ہو۔ ان کو بہرحال گولی نہیں ماری گئی، جبکہ دوسرے کمرے میں موجود میڈم جولین کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہیں، انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ سب شاید یہاں کمرے میں بیٹھے شراب پی رہے تھے کہ مارے گئے۔ جوزف نے پوری منظر کشی کرتے ہوئے کہا تو چیف یکلک کرسی پر ڈھلک سا گیا، اس کے چہرے پر شدید ترین مایوسی نمایاں دکھائی دے رہی تھی۔ لاشیں کراس پہنچاؤ، لیکن اس طرح کہ کسی کو علم نہ ہو سکے کہ ہارٹ ایجنسی کے افراد کی یہ حالت کی گئی ہے، چیف نے اس بار ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس وقت کیڈل پر پٹک کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ جولین کی حرکت نے اسے واقعی ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ جولین نے واقعی ہارٹ ایجنسی کے لیے بے شمار نمایاں کام کیے تھے اور وہ انتہائی تربیت یافتہ بھی تھی، لیکن جوزف نے جو کچھ بتایا تھا اس سے اب انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر اچانک سے ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک کر سیدھا ہو گیا۔ میں اتنی بڑی ایجنسی کا چیف ہوں، میرے پاس بے شمار ایجنٹ ہیں، مجھے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اب مجھے جولین کی ہلاکت کا انتقام بھی لینا ہے، چیف نے سامنے دیکھتے ہوئے ایسے لہجے میں کہا جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو۔ پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور یک کے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس چیف، دوسری طرف سے فون سیکریٹری کی آواز سنائی دی۔ فلپ سے بات کراؤ، چیف نے کہا۔ فلپ اس کی ہیڈ کوارٹر کا انتظامی انچارج تھا۔ ہیلو چیف، میں فلپ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اٹالی میں فورن ایجنٹ جوزف میڈم جولین اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اٹالی سے فرانس لا رہا ہے۔ وہاں دشمنوں نے جولین اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ میں نے ان کی لاشیں یہاں اس لیے منگوائی ہیں کہ اگر اٹالی ایجنٹوں نے انہیں پہچان لیا تو فرانس کی بہت بدنامی ہوگی۔ لاشیں تو جوزف اسپیشل وہاں سے لے کر آئے گا اور اٹالی والوں کو اس کا علم بھی نہ ہو سکے گا، لیکن یہاں تم نے جوزف سے لاشیں وصول کر کے انہیں برقی بھٹی میں ڈال کر راکھ کر دینا ہے تاکہ ہم بدنامی سے بچ سکیں، چیف نے فلپ کو تفصیل سے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا تو چیف نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر یک کے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس چیف، ایک بار پھر فون سیکریٹری کی آواز سنائی دی۔ ہینری اور گیری جہاں بھی ہوں ان سے بات کراؤ فوراً، چیف نے کہا اور اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ دونوں پارس میں نہیں ہوں گے بلکہ لائبیریا میں ہوں گے، کیونکہ پاک ایشیائی سائنسدان وہی ہیں، لیکن وہ انہیں اب وہاں تک محدود رہنے کی بجائے عمران اور اس کے ساتھیوں کو سارے فرانس میں پھیل کر ٹریس کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو چیف نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، وہ اب نارمل ہو چکا تھا۔ ہینری سے بات کریں چیف، دوسری طرف سے فون سیکریٹری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کراؤ بات، چیف نے کہا۔ ہیلو چیف، میں ہینری بول رہا ہوں، گیری بھی میرے ساتھ موجود ہے، دوسری طرف سے ہینری کی آواز سنائی دی، لہجہ مؤدبانہ تھا۔ ہینری، پہلی بری خبر یہ ہے کہ پاک ایشیائی ایجنٹوں نے اٹالی کے دارالحکومت مالان میں جولین اور اس کے 4 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے، چیف نے کہا۔ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں چیف؟ جولین تو بہت تربیت یافتہ، انتہائی ہوشیار اور فعال ایجنٹ تھی، ہینری نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے اسے چیف کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو، لیکن وہ یقین کرنے پر مجبور ہو۔ ہاں، اس کے باوجود وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی، اور خاص بات یہ ہے کہ جب جولین وہاں گئی تو عمران اور اس کے ساتھی بے ہوشی کے عالم میں تھے، چیف نے کہا۔ بے ہوش تھے؟ کیا مطلب؟ ہیری نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو چیف نے اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کی آمد کے بارے میں اطلاع ملنے سے لے کر ان کا وی آئی پی گیٹ سے رہائشی کالونی میں پہنچنے اور پھر انہیں گیس سے بے ہوش کرنے اور دوسری کوٹھی میں شفٹ کرنے اور پھر طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگانے اور جولین کے چارٹر طیارے سے مالان جانے تک کی تمام تفصیل بتا دی۔ ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے چیف؟ ہینری نے کہا۔ جس طرح بھی ہوا ہو گیا، اور اب اس کا خاتمہ تم نے کرنا ہے، جولین کا انتقام بھی ان سے لینا ہے، لیکن تم دونوں وہاں لیبارٹری کی حفاظت کے نام پر جا کر بیٹھ گئے ہو۔ لیبارٹری کو بھول جاؤ، وہاں کے خصوصی انتظامات میں خود کرا دوں گا، تم اپنے پورے سیکشن کو لے کر فیلڈ میں نکلو اور جہاں بھی عمران اور اس کے ساتھی ملیں انہیں ایک لمحے کا توقف کیے بغیر گولیاں سے اڑا دو۔ یہ میرا حکم ہے، چیف نے تیز لہجے میں کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی چیف، ویسے بھی اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ان ایجنٹوں کو ہر صورت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ آپ بے فکر رہیں، لائبیریا اور پارس دونوں جگہ پر میرے ایسے دوست موجود ہیں جن کے مخبری کے نیٹ ورک ہیں اور وہ بہت وسیع اور فعال ہیں، وہ مطلوبہ افراد کو زمین کے 7ویں تہہ میں سے بھی نکال لاتے ہیں۔ میں گیری کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں، البتہ میرا اس سے رابطہ رہے گا اور آپ بے فکر رہیں، میں اس عمران کی لاش ہر قیمت پر آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔
दूसरी तरफ से हेनरी ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा, ओके, विश यू गुड लक। चीफ ने मुसरत भरे लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। अब इसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि वो जानता था कि हेनरी इंतहाई तजुर्बाकार और समझदार एजेंट है। वो अगर काम करने पर उतर आए तो इमरान उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। इससे वो मुतमईन था कि अब कामयाबी हेनरी के हिस्से में आएगी। इसी के साथ हम अपने नॉवल के चौथे हिस्से का इख्तिताम करते हैं। लेकिन ठहरें, क्या आपको लगता है कि हेनरी अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा? क्या वो जोलीन के मौत का इंतकाम ले पाएगा इमरान से? क्या वो इमरान को मार पाएगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ हमारी अगली वीडियो तक। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।